खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। मेहमानों का तारुफ बाद में करवाते हैं। पहले कुछ खबरें। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को नाअहल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बहुत से टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आई। उन्होंने भी रिक्यूज़ करने को कहा था चीफ जस्टिस साहब जो हैं भट्टी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और ये याद रहे कि जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट इन्होंने 2-3 हलके खोलने की बात की थी और उसके बाद पता चला कि इनकी तो डिग्री जाली है। इसके बाद बात करेंगे 2000 अरब रुपए के असासों वाली PIA क्या चंद 100 अरब रुपए में बिक जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा मजदूर लीडर और जनाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर चौधरी मंजूर अहमद साहब का कहना है। आज हमारे साथ होंगे। हम इस हवाले से देखेंगे क्योंकि दिस प्राइवेटाइजेशन हैज़ बिन अ फेस्टिंग वूंड एज़ फार एज़ पाकिस्तान इकानमी इज़ कंसर्न। इस पर बात करेंगे। उधर अफ़गानिस्तान में नेचुरली अब कंधार और हकानी ग्रुप के माबैन ठन गई है। क्या फिर एक हम सिविल वॉर वहाँ पे देख रहे हैं? बड़ी तकलीफ़देह कहानी है अफ़गानिस्तान की, इस पे बात करेंगे। उधर यूरोप तो अब दुनिया का मर्द बीमार बन चुका है। अगर एक तरफ प्यूटन ने आज उन्हें पिग और न जाने क्या क्या कह के पुकारा है, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे। ये अमेरिका ने तैयार किया और जब से ये रिपोर्ट अमेरिका में आई है तमाम जो कैपिटल हैं दारुल खिलाफे हैं यूरोप के, वहाँ खलबली मची हुई है और जिसमें सख्त सुस्त कहा गया है यूरोप को और रूबा जवाल कहा गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इधर से प्रेशर आ रहा है प्यूटन का जो सैंडविच होता नज़र आता है यूरोप। इस पे बात करेंगे। उधर बांग्लादेश की जानब से भी एक सिग्निफिकेंट बयान आया भारत के ज़िमन में वीज़ा उनकी सर्विस आपस में क्या मुअत्तल होने जा रही है। और फिर बांग्लादेश का ये कहना कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं या हो जाएंगे या हो रहे हैं, ये क्यों और ये इतनी बड़ी एक डिप्लोमेटिक रोक क्यों शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जलाल हैदर साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया जलाल हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हजूर ये आप देख ही रहे हैं तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला। इससे पहले उन्होंने कल की खबरें ये भी थीं कि उन्होंने बड़े शदीद इल्ज़ामात आयद किए बेंच पे और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जो बेंच के ये लोग ना इसको सुने जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक दरख्वास्त डाली हुई है, ये रेफरेंस डाला हुआ है। हाउ डू यू लुक एट इट? रेमेडी उनके पास क्या है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या अल्टीमेटली उनका फैसला कानूनी पोजीशन क्या है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे देखेगी? और नाज़रीन मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि साजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मगर जलाल हैदर साहब पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, इस पर योर टेक प्लीज़। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, सबसे पहले तो ये मामला किसी फर्द वाहिद का नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की साख से जुड़ा हुआ एक नहायत संजीदा मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो तनाज़ा सामने आया है वो इनकी LLB की डिग्री की सदाकत से मुतल्लिक है। ये मामला इस वक्त सामने आया जब जामिया कराची के रिकॉर्ड में LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से संगीन जो है वो तजादात पाए गए। यूनिवर्सिटी के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक LLB पार्ट 1 एक इनरोलमेंट नंबर के तहत पास किया गया जो दर हकीकत इम्तियाज अहमद नामी एक शख्स के नाम AIL 5968 इनरोलमेंट के तहत अलॉट था। और ये इम्तियाज नामी शख्स जो है वो अटक के रिहायशी हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और इस वक्त अपने एक फ्लोर मिल उस्मान फ्लोर मिल्स के नाम से जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। जबकि जस्टिस जहांगीरी के नाम से जबकि मार्कशीट जस्टिस तारिक जहांगीरी के नाम से जारी हुई। दूसरी और मुख्तलिफ नाम यानी AIL 71241/87 LLB पार्ट 2 जो 19 पास की, ये जो है वो ये बेसिकली जो है वो यूनिक आईडी होती है जो एक वक्त में जो एक शख्स को एक टाइम में ये यूनिक आईडी जारी होती है। और कानून और यूनिवर्सिटी कवानीन के मुताबिक एक डिग्री प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक ही इनरोलमेंट नंबर जारी किया जा सकता है और इसकी डबलिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी बुनियाद पर जामिया कराची की जानिब से बाकायदा तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये डिग्री और इससे मुंसलिक मार्कशीट्स दुरुस्त नहीं है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में जस्टिस जहांगीरी के बाकायदा दाखिले की तफसीलात मौजूद ही नहीं पाई गई। और ठीक है, यानी जलाल हैदर साहब आपने जी इतनी डिटेल्स दी हैं, इसके मुताबिक आपका जो मैं तसव्वुर ले सकूँ उससे यही तसव्वुर मिला है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद एट ऑल
جو حلقے کھولنے کی وہ بات کر رہے تھے، اور یہ ایک جو ہے بالکل یہ ایک کوئنسیڈنس ہے، تو اس لیے دس از یور پوائنٹ آف ویو. لیکن میں یہ بھی بات کہوں گا ساجد بھٹی صاحب کہ وطن عزیز میں یہ اس طرح کے جو ڈاکیومنٹیشن ہے یا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ایک سٹیٹ آف افیئرز ہے یہاں پہ، تو وہ اس میں کیا اتنا ہی فول پروف سسٹم ہے کہ جناب اتنے سال پہلے ایک واردات ہوئی اور آج پکڑی گئی، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خوش کن بات ہے، کسی لیول پہ انصاف تو ہوا. بہرحال آپ یہ فرمائیے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے ان پہ فراڈ کا مقدمہ بھی چلے گا؟ کین ہی بی جیلڈ ساجد بھٹی صاحب؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح جو فیصلے سے بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے دوسرے گیسٹ نے بات کی کہ 2-3 جو ہے مختلف جو ہے وہ رجسٹریشنز تھی ایک ہی بندے کی، اور جس کے نام پہ ڈگری جاری ہوئی. یہ ناممکن تھا کیونکہ ڈگری کسی بھی ایک ڈگری پروگرام کے لیے ایک ہی رجسٹریشن جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو یہاں تک بات تو سامنے نظر آتی ہے کہ جی شاید وہ بالکل قانون کے مطابق وہ ڈگری جاری نہیں ہوئی. اب جہاں تک اس بات کا ہے کہ جب وہ بیسیکلی آج کے اگر فیصلے کو بھی دیکھیں تو جب وہ وکیل ہی نہیں ہو رہے، وکیل کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے کیونکہ ڈگری ان کی ویلڈ نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد ان کا جج رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو جہاں تک اس بات کا ہے کہ آگے کیا ہوگا، جو ان کا ایکٹ ہے، اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کے مطابق دیکھیں تو 420 468 471 کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. گویا یعنی ایک فردر بھی. جی میاں صاحب if you have any questions please go ahead. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے، اگر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جی 7 سال سزا ہے جی اس کی، قانون میں جو متعین ہے 5-7 سال سزا ہے. تو ابھی آئی ڈونٹ نو ویدر اب گورنمنٹ اس طریقے سے آگے پروسیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن پھر بھی جلال حیدر صاحب یہاں پہ جس طریقے سے یہاں چلتا رہا ہے، عدالتوں کا بھی کوئی بہت زیادہ یہاں پہ مثالی نہیں رہا. ابھی کچھ دن پہلے خود عدالتوں نے تسلیم کیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، وہ ہم نے سب کچھ دیکھا. تو یہ اتنا سمپل افیئر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ واز اونلی اے سمپل کیس آف اے جعلی ڈگری؟ اینڈ آئی پرسنلی نو، کیونکہ میں بھی وکلاء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ کیسے کراچی میں ڈگریاں ملتی رہی ہیں، لیکن یہ ڈگریاں تب ہی نکلتی ہیں جب آپ ہمیں آنکھ میں چبھنا شروع ہو جائیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جناب جلال حیدر صاحب؟ ہوں کہ یہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور کیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے راول پنڈی میں جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل جن کی کوئی تقریباً 150 سے زائد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹس تھی، اور وہ مرڈر کے بڑے مانے ہوئے وکیل تصور کیے جاتے تھے، ان کی ڈگری جعلی نکلی، اور بار ایسوسییشن راول پنڈی بار ایسوسییشن نے اس کے اوپر FIR دلوائی. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کسی اور معاملے کے ساتھ جوڑا جائے. یہاں میں ایک انٹرجیکشن کروں گا. HEC نے ایک ڈگری جعلی قرار دے دی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک اختر حسین صاحب تھے، اور وہ ساری عمر انہوں نے ادھم مچائے رکھا وہاں پہ. ابھی ان کو شہباز شریف صاحب نے نکالا ہے. وہ اس جعلی ڈگری کے ساتھ جو دل کیا انہوں نے کیا، اور ہر دیانتدار آدمی کو وہ کک آؤٹ بھی کرتے رہے. ہم نے یہاں سٹوریز کی ہیں یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں آئی ڈونٹ تھنک دی تھنگز رن سو یعنی ٹرانسپیرنٹلی ان اے گریٹ لینڈ آف دی پیور. جناب حیدر صاحب، میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ یہ کہ ان کی ڈگری کو اگر کوئی بھی شخص جو اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہے، اگر ان کی ڈگریاں جعلی نکلتی ہیں تو ان کی ڈگریاں جعلی قرار دے کر ان کو صرف نااہل نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہونی چاہیے، اور ان جعلی ڈگریوں سے کمائی ہوئی دولت کو بٹی صاحب یہ نقطہ کلیئر کیجئے گا کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، کیا آپ جسٹس لکھنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، ان کی جو ڈگری ہے، ایک تو ہوتا ہے جعلی کاغذ اپنے طور پہ جو ہے اس کو ڈگری بنا لینا. دوسرا ہے کہ وہاں سے ڈگری جاری ہوئی لیکن وہ فراڈ سے جو ہے وہ جاری کرائی گئی.
اب ان کا جو ہے وہ کیس فراڈ کا ہے یا جعلی ڈگری کا ہے؟ یہ دونوں پوائنٹ کلیئر کیجئے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ اب جسٹس کہلوانے کے بالکل جو ہے وہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ جب وہ وکیل ہی نہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے فیصلہ تو وہ یہی ہوگا کہ وہ نہ تو وکیل ہیں اور نہ ہی جج بننے کے اہل ہیں، تو پھر اس حوالے سے وہ جسٹس لکھنے کے تو کسی بھی طور پہ حقدار نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا آپ نے کہا کہ کیا وہ فورج ڈاکومنٹ بنانے، چونکہ انہوں نے بنایا نہیں لیکن انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، تو اسی طرح ہی ذمہ دار ہے جس طرح کی کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ جو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی نا کہ پاکستان پی پی سی کی جو سیکشن 420، 468 اور 471 ہیں، تو وہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے نا۔ اچھا نہیں، یہ تو ساجد بھٹی صاحب بالکل برابر ہے، چونکہ آپ انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ فیصلے جو ہیں اسی طرح ویلڈ رہیں گے یا فیصلے بھی ریورس ہوں گے؟ دیکھیے فیصلوں کے حوالے سے جہاں تک بات آتی ہے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی کسی جج کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے فیصلوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹ پروٹیکشن دی گئی ہے۔ وہ تو کلوز پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو جائے گی نا بٹی صاحب، اس کو تو ہم پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہیں گے۔ فیصلے ہوئے اگر وہ عدالتی نظائر کی روشنی میں کیے گئے ہیں، قانون کی روشنی میں جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی نا جو ان کے پرانے فیصلے تھے۔ سوری کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی نا جو ماضی کے فیصلے ہیں۔ جی لیکن آپ دیکھیں نا، اچھا اب میں ایک اور بات، پاسٹ اینڈ کلوز کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جی اچھا ایک اور بات میں جلال حیدر صاحب، quite recently because جو آپ لائر کمیونٹی ہے، یہ ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمیں رسائی مل سکے انصاف تک، آپ پل ہوتے ہیں ہمارا انصاف تک لے کے جو ہمیں جا سکتے ہیں۔ quite recently ایک unrelated incident ہے but still just to shed light on the state of affairs in this country، ایک مائنر بچے نے دو گاڑی کے نیچے اس کو چل دیا، اور وہ مبینہ طور پہ کسی جج صاحب کے صاحبزادے تھے، and you saw کہ جو جسٹس کیا ہے ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو اتنی تیزی سے ہم نے دیکھا، تو یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہی ہو رہا ہے جناب جلال حیدر صاحب۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ قتل عمد میں نہیں آتا، انٹینشنل مرڈر نہیں تھا، یہ انوالنٹری مرڈر میں آتا ہے۔ امریکہ میں جب تھا میں تو انوالنٹری مرڈر کی 16 سال قید تھی، اور جب آپ کے پاس لائسنس بھی نہ ہو، آپ مائنر ہوں، اور پھر how can you can get away with that؟ صلح ہوئی ہے، لیکن جو ان کے اوپر ناقابل صلح جو offenses اس بچے کے اوپر لگے ہیں وہ ابھی still pending ہیں، and I hope they will remain pending for maybe for the unforeseeable future۔ anyhow جج یعنی انصاف ضرور ہونا چاہیے، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ تو جی بات مکمل کریں۔ عہدے کا نہیں بلکہ انصاف کے پورے نظام پر اعتماد کا ہے۔ اگر کوئی جج خود متنازع یا جعلی دستاویزات کے سہارے منصب پر آئے تو پھر عوام کا عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ عام شہری ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا تو آپ سمجھتے ہیں بٹی صاحب، حیدر صاحب آپ سمجھتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے وطن عزیز میں؟ جی بالکل سب کے لیے برابر ہے، اور یہ برابر ہونے ہے وہ ان فیصلوں کی روشنی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا ساجد بھٹی صاحب، یہ ریسنٹلی جو چینجز ہوئی ہیں اور بڑا گلہ تھا ہمیں، اور میرے خیال میں وہ ساری چیزیں ہیں وہ اب ایڈریس ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ 184 کے تحت روز ہی بلا لیتے چوہدری صاحب، ایک وہ زمانہ بھی دیکھا، اور اب ٹوٹلی جج صاحب کی ٹرانسفر کسی کیس کے دوران کسی اور دور دراز علاقے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاؤ ڈو یو تھنک ہاؤ فار اٹ کین ہیلپ in the dispensation of transparent justice، یہ جب قانون آ گیا ہے تو how do you look at it ساجد بھٹی صاحب؟ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ترمیم ہے، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کی ہے بائی 2/3 میجورٹی، تو وہ لا موجود ہے۔ جہاں تک ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایک جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ پریزیوم کرنا کہ جی ان کو یہاں سے اگر ٹرانسفر جو ہے وہ کسی فیصلے
کو کرنے سے روکنے کی وجہ سے ہے یا اس کیس کو ہٹانے اس کیس سے ہٹانے کی وجہ سے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے یہ بھی تو دیکھا میں ایک گزارش کر دوں، دیکھیے اس سے تو وہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پہ بھی کئی دفعہ انصاف نہیں ہوا، مسلسل ایک جگہ پہ بیٹھنے سے بھی. بہت شکریہ جناب ساجد بٹی صاحب، محترم جلال حیدر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انلائٹنگ us on these very vital issues. We are just trying to understand کہ ہمارا اب جوڈیشل سسٹم اور خاص کر 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا ہے، اور ہمارے معزز مہمانوں کا خیال تھا کہ ہم شاید اب بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. ہم آپ کی عقل سلیم پہ چھوڑ کے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. بہت عام خبریں ہیں، 2000 ارب روپے کے اثاثے ہیں پی آئی اے کے، اور ایک حکومتی یعنی شخصیتی کہیں گے چودھری منظور صاحب نے اس بارے میں کیا کہا، ان سے بھی بات کریں گے، اور دیگر افغانستان، روس، یورپ، سب بہت اہم خبریں ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب آتے ہیں ہم یہ جو یورپ کے حوالے سے 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں. میاں صاحب میں کل ہی ایک رپورٹ ایک بریف دیکھ رہا تھا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہے اور وہ یورپ کے جو جتنے دارالخلافے ہیں وہاں گیا ہے، وہاں سخت زبان استعمال کی ہے، اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جی یورپ کا جو ایک رول تھا دنیا میں ایک اینٹی کے طور پر، خاص طور پر یہ جو یورپین یونین کا پروجیکٹ تھا جو کہ بری طرح برباد ہو گیا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا 11 تاریخ کو بلغاریہ میں جین زی نے ایک گورنمنٹ پھر اڑا دی ہے، اور وہاں پہ یہ ریسنٹلی ہی شامل ہوا تھا اس یورپین یونین میں، اور اس جنوری سے ہونا تھا یہ جو یا ہوا کیا کہتے ہیں یورو وہاں، اور یورو کی وجہ سے شدید انفلیشن وہاں پہ ہوئی. تو اب یہ ہے کہ دوسری طرف ایک طرف تو امریکہ بہادر کی طرف سے رپورٹ آئی کہ آپ سخت سست ہیں، بھاگیں، اپنا کام خود دیکھیں، اور آپ نیٹو کا کور جو ہے وہ استعمال نہ کریں. ساتھ ساتھ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بڑھا دیں بہت زیادہ، اپنا ڈیفنس کا خرچہ خود کریں. اور ادھر پیوٹن جس نے اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کر دی ہے کلی طور پر، اور میں حیران ہوں 1.5-2 ٹریلین ڈالر کی جو اکانومی ہے، اس کی میں رپورٹ نیو یارک ٹائمز میں پڑھی کہ وہ اس کا جو پروڈکشن ہے، اس کی اسلحے کی پروڈکشن، وہ آل دی کنٹریز پٹ ٹوگیدر، یہ جو نیٹو کے تمام ملک ہیں ان سے بڑھ کر ہے. اس کی وجہ پہ بھی ہم بات کریں گے. وہ ایک کنسورشیم ہے جو سرکار کے نیچے کام کرتا ہے، اور ادھر 5 بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ موٹا مال عوامی جو امریکی عوام کا خون چوس رہی ہیں، یہ جو اسلحہ وسلح بناتے ہیں. تو ظاہر ہے فرق تو صاف ظاہر ہے. تو اب اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور میں پورے کے پورے یوکرین کو انیکس کر لوں گا. تو یہ بات، اور کل پرسوں تو ہم نے جس پہ بھی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا، نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ 2027 میں اپنا قبضہ کر سکتا ہے، جس پہ ہمارے جو محترم تھے جنرل رضا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. بہرحال تو میاں صاحب یہ یورپ میں تو جنگ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ جو ایک یورپین پروجیکٹ تھا اٹ از ان ٹیٹرز، اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، یہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے اور پیوٹن بھی کہہ رہا ہے. جی دیکھیں قائد صاحب، جو یورپ کا سنہری دور کہا جاتا تھا وہ تو اب ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یورپ جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. اس لیے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، دوسری جانب جو پوٹن ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے اپنے جنرل سے، وہ بڑی سخت تقریر کی ہے، اور ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہے. اور نہ صرف دھمکی دی ہے، پورا روڈ میپ دے دیا ہے کہ ہم پورا وہ تاریخی علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور اپنے اس کو جو ہے وہ بالکل ساتھ ملا لیں گے. کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایک پلان تھا وہ فیل ہو چکا ہے کہ پورے روس کو توڑ دیا جائے اور روس جو ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ پلان فیل ہو چکا ہے. اور یہ سارے کا سارا الزام انہوں نے یورپ پر ہی لگایا ہے. جہاں تک وہ چین اور تائیوان کی بات ہے تو دیکھیں وہاں پر امریکہ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ وہاں پر اسلحہ دینے کی آج بات ہوئی ہے کہ جو تائیوان کو امریکہ اسلحہ دے گا. یہی بات انہوں نے پہلے یوکرین کو کی تھی کہ یوکرین کو اسلحہ دیا تھا، اور وہاں پر جو ہے یوکرین پر جو ہے وہ جو روس اور یوکرین کی جنگ لگی تو روس نے وہ جنگ جو ہے وہ جیت لی. اب تائیوان کو امریکہ جو ہے وہ اسلحہ دے گا، اور اگر کشیدگی بڑھتی ہے اور واقعتاً 2027 تک چین ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ بناتا ہے تو وہ بالکل بنا لے گا، کیونکہ چین کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اب کسی کے پاس نہیں ہے. تو یورپ جہاں تک بات ہے قائد صاحب، تو یورپ جو ہے وہ پہلے جیسا تھا بھی ہے بھی نہیں ہے اور اب رہے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا دفاع نہیں ہے، جو وہ اکٹھے نہیں ہیں. ان کے پاس جو برطانیہ ہے یا فرانس ہے، یہ 2 ملک ہیں جو کہ سر نکالتے ہیں. باقی جو یورپ ہے وہ کیا ہے، اور برطانیہ اگر روس سے ٹکر لے گا
تو پھر روس جو ہے وہ ظاہر اپنا وہ انہوں نے تو پریکٹس کر لی ہے وار کی، اور برطانیہ کو ابھی تک جو ہے وہ وار کا کوئی جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا، تو وہ بھی ایک بہت ٹف جو ہے ٹائم دے سکتا ہے۔ لیکن روس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنی جنگ جیت چکا ہے اور مزید جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے اور اس اہل بھی ہے۔ میاں صاحب جو ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے میں نے دیکھی ہے، اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں، وہاں پہ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ میں پوشا کا سن رہا تھا جو بہت بڑی جیسے پورشے ہم کہتے ہیں، وہ اس کی 99% اس کی جو ہے وہ جو ریونیوز ہیں اس میں فال آئی ہے، اور اس کے بند ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا برانڈ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا نے ایک اوفینسو لانچ کر دیا ہے، خاص طور پر جو وہیکلز چائنا بنا رہا ہے، یا وہیکلز جسے ہم کہتے ہیں بنا رہا ہے، اس سے ہم نے دیکھا۔ اور پھر ساتھ ساتھ چائنا نے اب اے آئی کی میں جو چپس استعمال ہوتی ہیں اس پر بھی اس کا کنٹرول تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈس برانڈ آف کیپیٹلزم جو تھا، یہ جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جسے کہتے تھے، جو 1980 میں انہوں نے شروع کیا، میاں صاحب اس نے تو برکس نکال دیا نہ صرف عوام کا۔ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے میں فگر دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں 23 بلینر تھے، اب کچھ سنا ہے کوئی 220 ہو گئے۔ مطلب میں اس کو اب شرح کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فگرز میں کوئی 2-4 دیکھیں قائد صاحب، دیکھیں جو چین کی بات ہے نا، چین نے تو ٹیکنالوجی میں سب کو مات دے دی ہے، اس میں اے آئی میں ہو یا جنگی ٹیکنالوجی ہو یا گاڑیوں کی آٹو ٹیکنالوجی ہو یا اس کے علاوہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہو، اس میں تو سب کو اس نے مات دے دی ہے۔ آپ دیکھیں گاڑیوں کی جو فیلڈ ہے وہ پوری کی پوری انڈسٹری اس نے کیپچر کر لی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں جو مرسڈیز ہے یا دیگر جو بڑی بڑی کمپنیاں جو ناز کرتی تھی اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنے اس برانڈ پر، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ان کے جو آرڈر جو ہیں وہ واپس ہو رہے ہیں، اور چین جو ہے بالکل چھا رہا ہے۔ اسی طرح جو چپس کی بات آپ کر رہے ہیں، جو چپ جو بنا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے 6 سال جو خاموشی سے کام کیا ہے، اور اب وہ اس طرح نکلے ہیں جس طرح کل ہم آبدوز کی بات کر رہے تھے، ہنگور آبدوز کی، کہ وہ خاموش پانیوں میں حملہ کرتی ہے تو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سامنے اب لانا ہے، اور آئندہ سال وہ بالکل پوری دنیا پر اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے، اس حوالے سے بھی اس میدان میں بھی۔ تو چین کی بات جو ہے وہ تو کنفرم ہے کہ ایسا ہے۔ جہاں تک بات قائد صاحب ہو رہی ہے یہ کیپچرائزیشن کی، تو جو آپ دیکھیں کہاں یہ بات چل رہی ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا تو جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش باقاعدہ طور پر بھارت کو یہ دھمکی دے چکا ہے، جو 7 سسٹرز ہیں ان کو اپنا حصہ بنا لے گا، اور یہ باقاعدہ طور پر ان کے جو ریاستیں ہیں ان کا نام لے کر باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے۔ منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، تری پور ہے، یا دیگر جو ریاستیں 7 سسٹر جن کو کہا جاتا ہے، ان میں علیحدگی کی تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ منی پور میں جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں بھارت سے، تو یہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ دوسری جانب آپ افغانستان کو دیکھیں تو وہاں پر طالبان گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، قندھاری گروپ جو ہے وہ حقانی گروپ سے لڑ رہا ہے۔ یہ لڑائی جو ہے وہ بہت پہلے سے تھی، اب یہ لڑائی بڑھ رہی ہے اور ایک سول وار کی طرف جا رہی ہے، جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ لیکن یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا اس لیے ہیں کہ جو حقانی گروپ ہے وہ اب اقتدار چاہتا ہے۔ جب یہ طالبان آئے تھے تو ان کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا کہ اتنے سال جو ہے وہ جو قندھاری گروپ حکومت کرے گا، اور دوسرے باقی جو سال ہیں وہ حقانی گروپ کرے گا۔ اب قندھاری گروپ کے جو ہیبت اللہ صاحب ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، حقانی گروپ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں کے درمیان گمسان کی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے اندر جنگ چھڑے گی بلکہ جو باقی گروپ ہیں اس کے اندر، جس طرح داعش ہے اور فتنۃ الخوارج جو ٹی ٹی پی ہے، وہ بھی ان کا بھی کلا کوما ہونے جا رہا ہے، اور ولی احمد محسود کیا نام ہے اس کا، وہ بھی جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ خطرے میں، اور اس کو بھی کسی دن آپ کی خبر آئے گی ضرور وہاں سے کہ وہ بھی مارا گیا ہے اور جہنم واصل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آپس میں لڑ کے ہی مریں گے۔ اس لیے لیکن میاں صاحب ان کے جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے یہ سارا کچھ قائد صاحب کہ وہ آپس میں جو حکومت تھی وہ قبضے کی تھی، اور قبضے کے جو لوگ ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہی ہیں۔ اور جو ولی محسود ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کی خبریں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی لڑائی میں، ان کی گروپوں کی لڑائی میں جو ہے وہ مارا گیا ہے یا مارا جائے گا، یا اس طرح کی خبریں ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن دونوں گروپوں کی لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے اپنے آپ کو بالکل ایک دائرے میں بند کر لیا ہے اور کسی سے ملتا نہیں ہے۔ میاں صاحب اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ
ادھر اگر جنگ ہوتی ہے اٹس ناٹ اے گڈ اومن فار اس. بہرحال جو ہو بہتر ہو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے اب اس پی آئی اے کے حوالے سے کہ کس چیز پر نظر ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے جیسے ہم نے عرض کیا تھا چودھری منظور احمد, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. چودھری صاحب, کل ہم نے آپ کا ایک آج بھی سنا پریس کانفرنس اس حوالے سے ہوئی اور آپ نے کچھ تفصیل دی تھی کتنی پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی, اس کے اثاثوں کی تفصیل دی تھی. ایک تو یہ بتائیے گا وہ آپ کا سورس کیا ہے جو آپ نے تقریباً 2000 ارب کے اثاثوں کی بات کی اور چند سو یا اتنے میں بک رہا ہے. تو یہ پھر اگر یہ ہے اس طرح تو یہ تو دیہڑی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو دیہڑے لگنے والے ہیں. از دیٹ ٹرو اینڈ واٹ از یور ٹیک, اور آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے جناب چودھری صاحب؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. قائد صاحب, پہلا دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے پی آئی اے کی 2 کمپنیز بنا دی. ایک کمپنی پی آئی اے سی ایل یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ, اور دوسری بنا دی جس میں ایسٹس اور لائبلٹیز رکھ دی. اس میں جتنے ایسٹس ہیں وہ سائڈ پہ کر دیے. اب میں پہلے لیتا ہوں کہ اس وقت جو ٹوٹل طیارے ان کے پاس ہیں وہ 30 ہیں. اس میں سے جو آپریشنل تھے وہ 13 تھے. ان 13 طیاروں کے ساتھ پچھلے سال انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی, تو پچھلے سال پی آئی اے نے 13 طیاروں کے ساتھ 26 ارب روپیہ کمایا اور منافع ہے 26 ارب روپیہ. اب 4 طیارے اور ہو گئے آگے. اس سال یورپ بھی کھل گیا ہے سارا, وہ جو بند تھا آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں ایک منسٹر صاحب نے جو وہ جعلی ڈگری کا سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد یورپ, امریکہ, فار ایسٹ سارا بند ہو گیا. اب وہ بھی سارا کھل گیا. اب اگر 17 طیارے ہیں اس وقت آپریشنل ہو گئے ہیں, باقی جو کھڑے ہیں وہ بھی آپریشنل ہو سکتے ہیں. ابھی طیاروں کی قیمت کو رہنے دیتے ہیں, وہ کوئی کم از کم 100 ارب روپے کے ہیں. اب یہ 100 ارب روپے میں یہ جو کنسورشیم بنائے ہیں, ان کو بجائے اس کے کمپٹیشن کرائیں, ان کو اکٹھا کر کے پرائم منسٹر صاحب بھی مل رہے ہیں, وزیر خزانہ بھی مل رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن والے بھی مل رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں. یعنی بجائے اس کے کہ کمپٹیشن کرائیں, یہ الٹا کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ طیاروں کی قیمت بتائی ہے, اس سے ہٹ کر آتا ہوں. اس وقت 20 ارب روپیہ ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہے, جو ایک جھٹکے میں پہلے ہی دن ان کے پاس چلا جائے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 سے 7.5 سے 15% لیں گے پہلے, اور باقی آپ پیسے سال بعد دیجئے. 20 ارب روپیہ وہ ہے. 8 پراپرٹیز جا رہی ہیں ان کے پاس, جو پی آئی اے سی ایل ہے ان کے پاس, جو اسلام آباد ہے, لاہور آپ کو پتا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے, اسلام آباد بلو ایریا میں ہے, راول پنڈی ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, اس طرح سے ملتان ہے. 8 پراپرٹیز ہیں. وہ کم از کم نہیں تو وہ 50 ارب سے زیادہ کی ہیں. 20 اور 50 کتنا ہو گیا؟ 70 ارب روپے ہو گیا. 10 ارب روپے جو ہینکرز ہیں اور جو باقی ان کی وہاں پہ ہیں طیاروں کے جو مینٹیننس ہے, اکوپمنٹ ہے, اسپیئر پارٹس ہیں, وہ کم از کم 10 ارب روپے کی وہ ہے. اسی طرح سے جو ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ ہوتی ہے, جس میں جب یہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں آ کر تیل بھر رہے ہوتے ہیں, ان میں آ کر وہ آپ کو پتا ہے کھینچ رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں جہاز کو, اور پھر سم ٹائمز ایئر کنڈیشن دیتے ہیں. 10 ارب روپے کے وہ اکوپمنٹس ہیں. پھر اس کے بعد 400 گاڑیاں ہیں جی اس وقت, ان کو وہ کم از کم 1.5-2 بلین کی وہ ہے. پھر اسی طرح سے لگائیں تو جو فرنیچر ہے, لیپ ٹاپس ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, آپ اس کو ایئر کنڈیشنز وہ لگا لیں, وہ 4-5 ارب روپے کی, 5 ارب روپے سے 100 ارب روپے یہ بن جاتا ہے. 100 ارب روپے کے طیارے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں جو اصل چیز ہے, اس وقت پی آئی اے کے پاس 64 لینڈنگ روٹس ہیں دنیا کے اندر. ٹوٹل 97 ہے پاکستان کے سارے ملا کر, لیکن 64 ہے یہ دنیا کے اندر ہے. ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. آج کوئی ایئر لائن جائے اور وہ جا کر کہے تو ان کو نہیں ملنے, وہ 10 سال نہیں ملیں گے. اور اس وقت مثلا ہیتھرو کا ہم سے لیا ہوا ہے قطر والوں نے. وہ قطر والے ہمارے روٹ پہ
وہ چلا رہے ہیں وہاں پہ ہیترو چلا رہے ہیں ٹریفک لے. اس وقت آپ کے پاس ہر بندہ قائد صاحب یورپ سے 6 گھنٹے میں پاکستان آنا جانا چاہتا ہے, وہ 22 گھنٹے ذلیل نہیں ہونا چاہتا. تو طیارے نہیں لے رہے, باقی ہر کام کر رہے ہیں چونکہ اس کو چلانا نہیں ہے. اور جو سی او ہے وہ کہتا ہے میں تو چلانے کے لیے نہیں, میں تو بیچنے کے لیے آیا ہوں. جو اس سال میں پہلے 6 مہینے کا جو پروفٹ ہے آ گئی ہے سر 23 سر ایک رہنمائی رکھ دی ہے نا, لیکن یہ نجکری نہیں ہو رہی. بات سن لے نا, یہ نجکری ہو رہی ہو. اب اس کے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری کی تاریخ تو انہوں نے رکھ دی ہے سر, جو انہوں نے تاریخ رکھ دی ہے 23 دسمبر کو انہوں نے نجکاری جو ہے وہ کرنی ہے پی آئی اے کی. آج ابھی خبر آئی ہے, لیکن اس میں جو 100% شیئرز فروخت کیے جا رہے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ 7.2% رقم جو ہے وہ نقد ملے گی, باقی رقم جو ہے وہ کمپنی انویسٹ کرے گی جو خریدے گی. کیا یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے گی, یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کے الیکٹرک کی طرح نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس کتنے ایسٹس جا رہے ہیں. آپ اس کو تو چھوڑ دیں, انہوں نے کیا انویسٹ کرنا ہے, وہ تو لے کر جا رہے ہیں. اور 7.5% پہلے دینے ہیں. وہ کیا رقم بنے گی اگر 100 ارب روپیہ تو 7.5 ارب روپیہ, تو 20 ارب روپیہ تو پہلے جو ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہے وہ تو اس کے پاس پہلے دن ہی چلا جائے گا. باقی ایسٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں دوسری طرف جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں, یہ کہتے ہیں ٹوٹل 270 ارب کے ہیں. اب 270 ارب آپ روزویلٹ ہوٹل دیکھیں, 1052 رومز ہیں وہاں پہ, اس کی قیمت دیکھیں, مشرف دور میں ہوا تھا $1 بلین اس کی کمرشل ایویلیویشن تھی. آج تو وہاں پہ زمین اویلیبل ہی نہیں ہے. اس کو چھوڑیں, ایک سکرائب ہوٹل ہے فرانس کے اندر پیرس میں شانزلیزے اسٹریٹ پہ, اس کے 625 کمرے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین جگہ شانزلیزے اسٹریٹ میں ہے. 19 ممالک کے اندر پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں, اور پاکستان میں اس کے علاوہ ہیں. آپ شمار نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے پراپرٹیز ہیں. تو مثلا 200 ایکڑ جگہ جو ہے وہ پی آئی اے کی کراچی میں پڑی ہے جو ڈی ایچ اے کے سامنے ہے. صرف اس کی ویلیو لگائیں کتنے کی ہے. تو یہ ہمارا جو اپروکسیمیٹ ہے وہ 2000 ارب روپے سے زیادہ کی ایویلیویشن ہے جو اس وقت اس کی پراپرٹیز ہے. اور اب پروسیس میں آ جائیے, لیکن 2000 ارب روپے کے حساب سے جو ہے وہ اونے پونے جو ہے وہ نجکاری کی جا رہی ہے. اس میں سر یہ بھی کہا گیا ہے, جو میری معلومات ہیں جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں, کہ 654 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ ہولڈنگ کمپنی بنا کر اس کے ذمہ کر دیا گیا, جو کہ میں اور آپ ٹیکس میں ادا کر رہے ہیں. تو پھر 2000 ارب روپے کے حساب سے بھی ان کو چلے جائیں گے. ان کو جو ہے وہ ہمیں چند ارب روپے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو آئیں گے. قرضہ کتنے کا ہے؟ منافع کمانے والی کمپنی کو بہتر کر کے منافع نہیں کمایا جا سکتا. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو کمیوٹ کرا کے آپ طیارے لے لیں. اب میں نے 3-4 حل بھی بتائے طیارے لینے کے. پہلا حل یہ ہے کہ اگر آپ طیارے لیتے ہیں تو دنیا کی 80% ایئر لائنز جو ہیں وہ لیز پہ طیارے لے کر چلا رہی ہیں. آپ کے سارے اپنے ہیں, 80% اپنے طیارے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ لیز پہ لیں, آج بھی آپ جتنے طیارے لینا چاہیں لے سکتے ہیں لیز کے اوپر. آپ کو لیز ڈرائی بھی ویٹ بھی دونوں ملنے کے لیے تیار ہے. دوسرا سولوشن, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ اشتہار دیں. مجھے لوگوں نے کہا ہے جی کہ اگر یہ پروفٹ 26 ارب روپے آیا ہے پچھلے سال کا, تو ہم اپنے طیارے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ انگلینڈ کے لوگوں نے کہا, مجھے گلاسکو میں لوگوں نے کہا کہ آپ یقینی بنائیں کہ گلاسکو سے فلائٹ شروع ہو جائے گی تو ہم ایک طیارہ لے کر ڈال دیتے ہیں. اس میں بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے جو ڈالنے کے لیے تیار ہیں. تیسری, ہم نے کہا کہ ایک ایویشن ڈویژن انہوں نے بنائی ہے, اس میں پی آئی اے اور سول ایویشن ہے. سول ایویشن کے پاس پیسے ہیں, پی آئی اے کے پاس طیارے نہیں ہیں, وہاں سے ادھار لے سکتے ہیں. ایک ڈویژن میں ہی ہے نا, تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کو قرضہ دے کے طیارے لے دے اور واپس لیتا رہے, اور ان کے پاس تو پیسے آتے رہتے ہیں. اگر انہوں نے چلانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ صرف دوسری بات, آپ کا فلیگ لے کر ساری دنیا میں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نجکاری کے بعد نظر آ رہی ہے, یا ایک قومی اثاثہ جو کہ نہیں, دیکھیں بہتر کیا ہوگی وہ خراب ہوتا ہوا, اور نہیں بہتر کیا ہوگی. نہیں دیکھیں ابھی بھی 26 ارب روپیہ 13 طیاروں, اس کا مطلب ایک طیارہ 2 ارب روپیہ پروفٹ کمایا پچھلے سال. تو کوئی بھی کسی بھی بندے کو کہیں کہ 2 ارب روپیہ ایک طیارے کے ساتھ آتا ہے تو وہ تو طیارہ ڈالنے کے لیے تیار ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے. آپ نے لیز میں لینی ہے نا, آپ نے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دی, ایسٹس اور لائبلٹیز علیحدہ کر دیا, پی آئی اے علیحدہ. آپ پی آئی اے کو چلا لیں جب پروفٹ میں ہے, آپریشنل پروفٹ میں, تو آپ کیوں نہیں چلا رہے؟ نہ چلانے کی وجہ مجھے بتا دیں. لیکن وہ چونکہ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ قاضی صاحب کو یاد ہے جب ایم سی بی ہوا تھا, یہ ایم سی بی سے بڑا سکیم ہوگا. ایم سی بی کا بھی تو بہت ابھی تک یہ چرچا ہے. تو یہ ہم تو کہتے تھے چلیں بڑا انہوں نے بتایا, اور ہمیں کہا گیا کہ جی بہت ہی جو اسوائے حسنہ اور جو اوصاف حمیدہ تھے پرائیویٹائزیشن کے, وہ تو ہمارے سامنے آ ہی چکے ہیں. لیکن از اٹ اے پرائیویٹائزیشن اور لیکویڈیشن؟ کیونکہ ہم نے تو بھائی ہمیں کہا گیا تھا پرائیویٹائزیشن کریں گے, قرضہ اتار دیں گے. قرضہ $130 بلین پہ چلا گیا, اثاثے ہمارے سارے بک گئے. تو یہ کہاں پہ چوئی صاحب واردات ہوئی ہے؟ نہیں, یہ ساری واردات ہی واردات ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لینڈنگ روٹس ہیں نا آپ کے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی 500 ارب روپیہ بھی قیمت نہیں ہے, وہ ملنے ہی نہیں ہے کسی کو. تو آپ ہوگا کیا, آپ یہ کریں گے کیا؟ یہ جس طرح سے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے قطر کو, اس طرح سے یہ لینڈنگ روٹس جو ہیں وہ کرائے پہ دے دیں گے, یہاں کے لوگ دھکے کھائیں. اور پھر ہوگا کیا کہ یہ پہلے آتے ہی سب سے پہلا جو ہوگا وہ ملازمین پہ کلاڑا چلے گا. پروفٹ اس نے کمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ رواں سال جو ہے باقاعدہ طور پر یہ خبریں آئی تھی کہ پروفٹ جو ہے وہ پی آئی اے نے کمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ایک بڑے قومی ادارے کی نجکاری کی جا رہی ہے جس کے روٹس پوری دنیا میں ہیں. اور دوسری جانب ایک ایئر پنجاب کے نام سے بھی ایک فلائی کمپنی جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے بازگشت ہے. تو ایک تو فرمائیے گا کہ اتنا بڑا ادارہ ختم کر کے دوسرا ادارہ کو لانچ کرنا یہ کیسا رہے گا؟ تیسرا, یہ نجکاری ہوتی ہے تو کیا یہ بہت بڑا سکیم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, پھر نیب بھی تو ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, پہلا تو کلہاڑا چلے گا ملازمین پہ کہ ان کا کیا مستقبل ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر آپ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں, یہاں سے چل نہیں رہی ہے اگر بقول ان کے, تو پنجاب والی چل جائے گی. یہ کیا سائنس ہے مجھے بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے بھائی اس وقت ہیں. میاں صاحب, چوئی صاحب, میں دو یعنی انسٹنسز ہیں. ایک تو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر گروپ ہے, وہ ہے اسٹیل مل میں. وہ انہوں نے جا کے قائمہ کمیٹی میں کہا, اور شاید آپ بھی اسمبلی میں تھے اس وقت, جا انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں, ہم 100 ارب روپے آپ کو 100 ارب روپے سال کا دیتے ہیں. اچھا, ادھر اب یہ جو ورکر ہیں پی آئی اے کے ورکر کہتے ہیں یار ہمیں دے دیں, ہم چلا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ میرے خیال میں اب انہوں نے باقاعدہ کیسا بیڈ بھی جمع کرائی, ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کر دیا گیا, حالانکہ پہلا رائٹ ان کا تھا. اچھا, بڈ نے ان کی بڈ کو کیوں, کس طریقے سے انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, جس کو نہیں ساتھ لینا ہوتا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ. ویسے میں ایک آپ کو ذرا تفنن طبع کے طور پر حقیقی واقعہ بتا دوں. اسی طرح ہم نے رپورٹ کیا تھا, میں ابھی فیکٹ اینڈ فگر لے لوں گا, وہ جس کو باہر رکھنا تھا اس کو گیٹ پہ رکوا لیا تھا جب بڈنگ ہو رہی تھی, اور جب وہ تھوڑی دیر چوکیدار نے روکی رکھا, جب اندر گئے شاید آپ کو یاد آ جائے, تو انہوں نے کہا جی تھوڑا ویلا لگ گیا. جاتے جاتے ایک رہنمائی کر دیجئے گا کہ پی ٹی آئی دور میں چودھری جو غلام سرور صاحب تھے, ان کے بیان سے جو پی آئی اے کو 200-300 ارب روپے کا نقصان ہوا, وہ نقصان تو ہم نے برداشت کر لیا اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف. اور اب ہم ایک پروفیٹیبل ادارے کو نجکاری کرنے جا رہے ہیں جو کہ آگے اس کا مستقبل مختوش نظر آ رہا ہے. اس پر سر یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں نہ صرف تضاد ہے, بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوگا کیا. یہ آتے ہی ٹکٹوں کے یہ لاکھ روپیہ کراچی کا کرایہ ہو جائے گا, باقی چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ الٹیمیٹلی لوگوں پہ ہی پڑنا ہے نا, جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ کرائے ڈبل کر دیں گے, اور لوگ پریفر کریں گے. فرمایا چوئی صاحب آپ نے, یعنی جو لائبلٹی ہوگی, یعنی میں جاتے جاتے صرف اتنا عرض کر دوں کہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے منافعوں کو پرائیویٹ کر دیا, نقصان کو نیشنلائز کر لیا. بہرحال اجازت چوئی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا ہفتے کا آخری شو. منڈے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.